अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आलम इस्लाम के लिए अफसोसनाक खबर, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। उनके साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान भी और दीगर जो उनके साथी सवार थे, कोई भी जानबर ना हो सका और ये हादसा जो है वो मशरक़ी अज़रबैजान में पेश आया। गुज़श्ता शाम ये खबर आई थी। तकरीबन 12 से 14 घंटे तक मुहीत की सर्च ऑपरेशन था और फिर उसके बाद ईरान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी खबर दी गई, इसकी तस्दीक की गई कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यहाँ पे इंतहाई अहम मामला ये है, ये हादसा ऐसे वक्त में पेश आया है जब मशरक़ वुस्ता में कशीदगी है। इससे पहले ख़ित्ते के लिए, ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए, ख़ित्ते में इत्तेहाद के लिए इब्राहिम रईसी का जो किरदार था वो हमेशा याद रखा जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह गज़ा के मामले पर, मसला फ़लस्तीन पर इब्राहिम रईसी ने आवाज़ उठाई, आलम इस्लाम के दीगर ममालिक में कोई भी लीडर इस तरह बबांगे दोहल सहूनी ताकतों को ललकार ना सका। उनकी जो शहादत है उसके बाद से लेके अब तक ईरान की सियासत पे इसके असरात क्या होने हैं, ख़ित्ते के हालात पे इसके असरात क्या होने हैं और बिलखुसूस जो कशीदगी है इस पर क्या असरात पड़ेंगे। आज के प्रोग्राम में इस पर मुफस्सल गुफ्तगू भी करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में जो हद तक इज़्ज़त का कानून है वो बिल ऐवान में पेश किया गया और फिर जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे उन्होंने एहतजाज किया। इससे पहले जो सहाफ़ती तंजीमें हैं CPNE की जानिब से, दीगर तंजीमों की जानिब से वज़ीर इत्तलात के साथ, स्पीकर पंजाब असम्बली के साथ बड़ी डिटेल मीटिंग हुई। उस मीटिंग ने तूल भी पकड़ा, लेकिन जो सिफारिशात रहीं सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से, सहाफ़ती तंजीमें फ़िलवक्त के लिए इस बिल को टेबल करने से मौखर करना चाहती थी, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका। आखिर ये उजलत क्यों है और इसके असरात क्या होंगे, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की सियासत का तज़किरा भी होगा। पाकिस्तान के बायनात सफारतकार अशरफ जहांगीर काजी भी हमें ज्वाइन किया है। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। काजी साहब आपकी तरफ आएंगे। पहले में इरशाद साहब, यकीनी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान है ईरान के लिए तो है ही। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की बात करने वाले, इत्तेहाद के दाई और एक बड़े आप कह लें कि बाकी लोगों के लिए मशअल राह थे इब्राहिम रईसी। ये नुकसान और इन हालात में ये नुकसान इरशाद साहब सिग्निफिकेंस क्या है? अब ऐसा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्राहिम रईसी साहब ईरान के उन रहनुमाओं में से थे। एक तो उनके दौर में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात में सर्दमेरी थी वो ख़त्म हुई। ये उनका बड़ा कारनामा था। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक गलत फहमी की बुनियाद पर फायरिंग का वाक़या हुआ सरहदी। उसके बावजूद ईरानी सदर पाकिस्तान आए और वो सारा जो एक तलख़ी थी या बदमज़गी थी उसकी परवाह किए बग़ैर पाकिस्तान आने का मकसद ये था कि जी इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात जो हैं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को ना तो नुकसान पहुँचा सकते हैं और ना ही हमारे ताल्लुकात पर जो तहज़ीबी रिश्ते हैं, सक़ाफ़ती रिश्ते हैं, मज़हबी रिश्ते हैं, इलाक़ाई रिश्ते हैं, ना वो मुतासर हो सकते हैं। तो ये उनका एक आला ज़रफ़ी समझ लीजिए, सियासी बसीरत समझ लीजिए, सफ़ारती नज़ाकतों की जो तफ़हीम होती है वो समझ लीजिए। और फिर जो इस वक्त गज़ा में ने जुल्म की एक तारीख़ रकम की है। बच्चों को, ख़वातीन को, बूढ़ों को निशाना बनाया। 35,000 फ़लस्तीनी इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं। तो उसके ख़िलाफ़ इब्राहिम रईसी ने और ईरान ने एक ज़ोरदार आवाज़ बुलंद की और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो थी हमास के बाद वो इब्राहिम रईसी से और ईरान से थी और वो इसका बरमला इजहार भी करता था और ये कहते हैं कि जी हमास को दरपर्दा हिमायत हासिल है। तो इस तनाजुर में मैं समझता हूँ कि इब्राहिम रईसी का हादसे में या किसी साजिश के तहत इस दुनिया से चले जाना ईरान के लिए भी नुकसान है, ख़ित्ते के लिए भी नुकसान है और मैं समझता हूँ कि इसके बाद मुमकिन है सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो ख़ित्ते की। लेकिन अशरफ जहांगीर काजी साहब मौजूद हैं, वो इन मामलात पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि काजी साहब ये फ़रमाएँ कि इस हादसे को
آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر جس وقت مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ہے انتہا درجے کی، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان یعنی باقاعدہ ایک دوسرے پر وہ حملے بھی کر چکے ہیں، تو خطے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ جی السلام علیکم ارشاد صاحب اور سب کو میری طرف سے جو آپ نے فرمایا ہے میں بالکل اس کے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور میرے دل میں بھی جیسے ہر پاکستانی کے دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون کی گونج ہے۔ یہ پاکستان کے لیے اور ہر مسلم ملک کے لیے، مسلمان ممالک کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے، کیونکہ اور پاکستان کے لیے بطور خاص کیونکہ اپنے جتنے جو اسلامی بھائی ممالک ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کشمیر کی تائید جو ہے اور پاکستان کے موقف کی تائید یہ ایران نے کیا ہے، اور بطور خاص یہ اسلامی حکومت جو ہے جو ابھی رہبر خامنہئی کے زیر لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے پاکستان اور پاکستان کے موقف کشمیر پر اس کی تائید ہوئی ہے۔ تو ابھی خامنہئی رہبر جو ہیں وہ تو ہیں، لیکن ان کے بعد سب سے اہم شخص جو تھے یہ رئیس صاحب تھے، ابراہیمی صاحب تھے، اور ان کے پھر فارن منسٹر بھی بہت ہی ذہین شخص تھے اور پاکستان دوست شخص تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ پاکستان کے جتنے مواقف ہیں اور یہ جو ہمارے آپس میں جو افسوسناک جھڑپ ہوئی ہے اس کو طے کرنے میں بھی ان کا بہت بڑا رول تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک پاکستانی کے لیے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اب یہ میں کہنا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے یا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی، یہ فی الحال تو بہت یہ کہا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے سازش بھی امکانات میں ممکن ہے، امکانات میں شامل ہیں، لیکن فی الحال بہت ہی ارلی ہے۔ جب تک تفتیش نہیں ہوتی ہے، جب تک فیکٹس سامنے نہیں آتے، اس وقت تک تو یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہی۔ قاضی صاحب، یہ شکوک و شبہات اس لیے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جب ایران نے جوابی کارروائی کی تھی دمشق والے واقعے کے بعد تو کہا تھا کہ ہم سرپرائز دیں گے، اور اس جو ایرانی کارروائی پر فوری طور پر کوئی کارروائی جوابی نہیں کی تھی اور لگتا تھا کہ معاملات ٹھنڈے ہو گئے، لیکن کہا کہ جی ہم سرپرائز دیں گے، تو اسی بنیاد پر یہ شک کیا جا رہا ہے کہ شاید ممکن ہے سازش بھی ہو۔ عین ممکن ہے، لیکن ہمیں ذرا وہ ٹھہر کے دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو سپوزیشن ہے، یہ جو خیال ہے، اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ فی الحال کہنا مشکل ہے، کیونکہ بہت ہی یہ نہیں کہ یہ کل کی بات ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کے قاضی صاحب کے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی ایران کے اندر کے جو سیاسی حالات تھے اس میں کیا وہ کمفرٹیبل زون میں اپنی حکومت چلا رہے تھے؟ وہ جو ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے خامنہئی صاحب کے کلوز ایڈوائزرز میں تھے اور انہی کے پارٹی کے تھے، اور سمجھا جاتا تھا کہ کیونکہ ابھی خامنہئی جو ہے رہبر جو ہیں ان کی 85 سال عمر ہو گئی ہے، تو وہ تو اگلے کچھ سالوں میں وہ شاید ریٹائر بھی ہو جائیں، تو ان کے جانشین کون ہوں گے؟ اور بھی لوگ ہیں، لیکن سمجھا جاتا تھا کہ رئیسی صاحب شاید خامنہئی کے بعد رہبر بن سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت بڑا خلا پڑ گیا ہے ایران میں۔ یہ جو ان کی آواز تھی ظاہر ہے وہ ایران کی آواز تھی، خامنہئی آیت اللہ خامنہئی کی آواز تھی، لیکن ابراہیم رئیسی کی ذاتی بھی ہے۔ اس سے فلسطینیوں کے حوصلوں پر کیا اثرات ہوں گے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھے گا؟
فلسطینی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے غم میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ایران نے جو ان کی کچھ بنائی کی ہے، ان کی حمایت جو کی ہے، ان کو امداد جو فراہم کر رہا ہے، ان کی مقاومت کو جو انہوں نے سپورٹ کی ہے، وہ اس کا تو وہ بالکل وہ جانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، اور ایران کو اس قدر رسپیکٹ کرتے ہیں، اور بطور خاص رہبر کو، تو اس میں رئیسی صاحب بھی شامل تھے، تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی افسوس واقعہ ہے، اور پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ ہم تو نیبر ہیں ایران کے، اور ہمارے عوام کے درمیان اس قدر مطلب وہ مشترک لنکس ہیں، تو فلسطین پہ اس کا اثر تو یعنی کہ غم کا ضرور پڑے گا، لیکن ایران کی پالیسی میں کوئی رد و بدل نہیں آ رہا ہے، اور وہ کیونکہ رہبر تو وہی ہے، اور ان کی جگہ جو بھی آ جائیں گے، جب بھی وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں رئیسی صاحب، تو وہ بھی غالباً یہی پالیسی چلائیں گے، اور باقی جو ہے ایران میں جو اپوزیشن ہے نوجوانوں کی طرف سے، وہ اندرونی پالیسی کے حوالے سے ہے، خارجہ پالیسی اور فلسطینیوں کی حمایت کے سلسلے میں اس کے حوالے سے کوئی اس طرح اپوزیشن نہیں ہے زیادہ ایران میں۔ وہاں کے جو اپوزیشن بھی ہے، اور کافی سخت اپوزیشن ہے، اور ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن خارجہ پالیسی اور امریکہ کے بارے میں، اور اسرائیل کے بارے میں، اور فلسطین کے بارے میں، یہ تقریباً 90% سے زیادہ جو ہیں ایرانی متفق ہیں۔ اچھا، سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے، سعودی عرب کے ساتھ تو تعلقات منقطع تھے، انہی کے دور میں بحال ہوئے، اس میں چین کا بھی ایک کردار تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اللہ خامنائی کی وجہ سے، رہبر کی وجہ سے وہ تسلسل رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی کی کوئی امکان نہیں ہے، اور پاکستان کے حوالے سے بھی تعلقات کی نوعیت وہی رہے گی جو، اور پالیسی وہی رہے گی جو ابراہیم رئیسی صاحب کے دور میں تھی؟ پاکستان کی ایران پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں میں سمجھتا ہوں آنے والی ہے، بالکل ہاں، یہ ایک جھڑپ ہوئی ہے، اور یہ بھی اس کے پیچھے کیا کیا عوامل درکار تھے، شامل تھے، وہ اس کے اوپر میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ پوری طرح سے میں باخبر نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ الحمدللہ وہ طے ہو گیا اور وہ ماضی میں چلا گیا۔ جہاں تک ہمارے عرب بھائی ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جتنے بھی ممالک ہیں عرب کے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی وہاں رہ رہے ہیں، اور خلیج کے عرب بشمول سعودی عرب نے پاکستان کی ہمیشہ تائید کی ہے۔ یہ اور چیز ہے کہ ایران اور عرب میں وہ ٹینشن رہا ہے، لیکن یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ دیکھیں ایران جو ہے اس کی حمایت جو ہے، دیکھیں ہر معاشرہ میں عوام بھی ہوتا ہے اور خواص بھی، ہاں، ایران کی تو عرب عوام کے حق میں تھا، اور عرب خواص بھی ہیں، تو پاکستان کا تعلق زیادہ شاید عرب خواص کے ساتھ یا عرب اشرافیہ کے ساتھ رہا ہے، عرب عوام کے ساتھ نسبتاً کم رہا۔ ایران کا تعلق جو ہے وہ عرب عوام کے ساتھ رہا ہے، اور عوام جو ہے اپریشیٹ کرتا ہے کہ ان کے جتنے جو مسائل ہیں، کیونکہ عرب جو اشرافیہ ہے ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت کلوز ہیں، ان کا انحصار ان پر بہت حد تک ہے۔ قاری صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ ایران پالیسی تو نہیں بدلے گی، خطے کے لیے بھی نہیں بدلے گی، پاکستان کے لیے بھی نہیں بدلے گی، لیکن ظاہر ہے انفرادی ویژن بھی بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی، ان کی اگر آپ پڑھیں پوری زندگی تو 20 سال کی عمر میں وہ پروسیکیوٹر لگے، اور پھر چیف جسٹس تک، اور پھر صدر بن جانا، تو ویژن کا کتنا لیک ہوگا ان کے جانے سے؟ اب دیکھیں رہبر تو ہیں، اور وہ رہبر کے وہ بہت بڑے کلوز سپورٹر تھے، ہاں، تو ان کا جانا جو ہے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایران کی پالیسی بھی اس کا فرق نہیں ہوگا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 50 دن کے اندر جو ابھی تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے 50 دن کے لیے، اس کے بعد الیکشنز ہوں گے ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اور اس میں کون آتا ہے، کون بنتا ہے پریزیڈنٹ، وہ ہم دیکھیں گے، لیکن جو بھی ہوگا اس کی وہ رہبر تو وہی ہیں، خامنائی، آیت اللہ خامنائی ہیں، تو آیت اللہ جب تک ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جو بھی پریزیڈنٹ بنے گا وہاں
اور وہ جو بنے گا وہ بھی غالباً آیت اللہ خامنہئی کی پارٹی ان کے گروہ میں سے ہوں گے. صحیح ہے. اچھا آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے قاضی صاحب. جو ترکیہ کے وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. یہ دونوں ملکوں کے بیچ طے ہوا ہے کہ جو باہمی تجارت ہے اس کو $5 ارب تک ہم لے کر جائیں گے. کیا ریزن ہے کہ ترکی بھی پاکستان کا بہت ریگارڈ کرتا ہے, پاکستان کے لوگوں کا تاریخی اعتبار سے بھی, لیکن ہماری اکنامک ٹائز یا ہمارا والیوم آف ٹریڈ نہیں بڑھ سکا؟ یہ کیونکہ ہماری اکنامک گروتھ وہ نہیں رہی ہے جو کہ ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے, اور یہ کسی ایک حکومت کی وجہ سے نہیں ہے, لیکن ہمارے کافی ساری حکومتیں جو ہیں ریسنٹ پاسٹ میں وہ پاکستان کے گروتھ ریٹ کو زیادہ نہیں بڑھا سکے. اب اس کے اوپر بھی اختلاف رائے بھی ہے, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کے زمانے میں گروتھ ریٹ 6% تک پہنچ چکا تھا, اور اس سے پہلے جو حکومت تھی اس کے بھی 6-7%. لیکن ہمارے ہاں جب وہ گروتھ ریٹ بڑھ جاتی ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے, وہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوتا ہے, اور ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو لانگ ٹرم گروتھ کی ضرورت ہے. تو ترکی جو ہے ڈائریکٹ نیبر نہیں ہے پاکستان, تو اس لیے اس کے ساتھ وہ ٹریڈ بڑھانا اور بھی مشکل ہے. اگر پاکستان کے ٹریڈ جو ہے بڑھ جاتا ہے اور اس کی نوعیت جو ہے ورائٹی جو ہے اس میں بڑھاوٹ آ جاتی ہے کہ وہ یعنی کہ اس میں ہائی ویلیو گڈز بھی آ جاتے ہیں, تو پھر پاکستان اور ترکی کے باہمی ٹریڈ میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے, اقتصادی صورتحال ہے پاکستان میں, تو ہمارے سیاسی تعلقات زیادہ اسٹرانگ ہیں اور اکنامک تعلقات ویک ہیں, اور جب تک پاکستان اپنے گروتھ ریٹ کو, اپنی ڈیولپمنٹ کو اور کامیاب نہیں بنا سکے گا, اس وقت تک ہمارے جو اقتصادی تعلقات ہیں وہ وہیں کی وہیں ہوں گے. صحیح. قاسم, ایک پاکستان اور افغانستان دو ہمسائے ہیں, اور افغانستان میں اس وقت جو حکومت ہے اور جو لوگ وہاں برسر اقتدار ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی ہمدردیاں رہیں, جس کا ہمیں تانا بھی سننا پڑتا تھا وہاں کی حکومت کی طرف سے بھی, مغرب اور امریکہ کی طرف سے بھی. لیکن آج کل تعلقات ہمارے اس طرح کے مثالی تعلقات نہیں ہیں. ہمیں یہ شکایت ہے کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے. تو آپ کے خیال میں اس صورتحال کی بہتری کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ یہ سراسر افغان طالبان حکومت پر منحصر ہے یا کچھ اور عوامل بھی ہیں جو ان تعلقات کو خوشگوار نہیں ہونے دے رہے یا ان تعلقات میں مضبوطی نہیں لا رہے؟ یہ بھی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, اس کے اوپر عرض کرنا ضروری تو ہے, لیکن اس کے اوپر اختلاف رائے کی گنجائش بہت ہے. افغان جو ہیں آپ جانتے ہیں بڑے آزاد طبیعت کے لوگ ہیں, وہ اپنی آزادی کے لیے تھرو آؤٹ ہسٹری وہ مقاومت کرتے آئے ہیں, اور فارن جو کانکررز آتے رہے ہیں وہ آ تو سکتے تھے لیکن رہ نہیں سکتے تھے, چاہے وہ پرانے زمانے کے گریکس تھے یا پرشینس تھے یا رومنس تھے یا انگریز تھے یا امریکن یا رشین, وہ آ تو جاتے تھے لیکن رہ نہیں سکتے تھے. اب ایران افغان عوام میں یہ ایک تاثر ہے کہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ وہ افغانستان کے اندر اپنی بالادستی قائم کرے. ہو سکتا ہے یہ ایک غلط تصور ہو لیکن ہے, اور وہ اور طالبان کو بھی یہ امپریشن ہے, اور عوام جو ہے جو طالبان افغانستان میں یعنی کہ طالبان کے خلاف کافی اپوزیشن بھی ہے, ان کا بھی خیال ہے کہ پاکستان نے طالبان کو پھنسا ہے ان پہ, کیونکہ ہم تو سمجھتے تھے ایک زمانے میں کہ صرف طالبان ہمارے دوست ہیں افغانستان میں. ان سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ صرف گلبدین حکمت یار ہمارا دوست ہے. ہم تو یعنی کہ یہ نہیں سمجھتے ہم کہ تمام افغان عوام جو ہے پاکستان کا دوست ہے اور دوست رہنا چاہتا ہے. لیکن اگر ہم ایک کو چنیں گے دوسرے کے خلاف تو پھر تو وہ پاکستان کے خلاف وہ ایک رائے بن جاتی ہے وہاں. تو طالبان سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی بالادستی قائم کرنا چاہ رہا ہے ان پہ, اور ان کے اوپر یہ غلط چارجز لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر سے ہو رہے ہیں, ان کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے. ان کا دعویٰ ہے, صحیح غلط تو مجھے نہیں معلوم ہے لیکن ان کا دعویٰ ہے. اور باقی جو افغان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو تو آپ نے مسلط کیا ہے افغانستان میں, اب آپ کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, ہم بھی آپ سے نالاں
اور طالبان بھی آپ سے نالا، ایران کے ساتھ بھی جڑپ، تو پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے انفارچونیٹلی اس حوالے سے کوئی زیادہ کامیاب نہیں رہا۔ اچھا قاضی صاحب، ایک ایشو ہے عالمی عدالت انصاف میں، آپ کو پتہ ہے جنوبی افریقہ گیا ہوا ہے اسرائیل کے خلاف، اور ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے جس کو امپلیمنٹ تو خیر نہیں ہونے دیا گیا۔ اب پراسیکیوٹر جنرل جو ہیں کریم خان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم عدالت انصاف، عالمی عدالت انصاف سے نیتن یاہو پرائم منسٹر اسرائیل کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کروائیں گے یا طلب کریں گے۔ اگر وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں تو کیا وہ امپلیمنٹ ہو پائیں گے، اور کیا دائرہ کار ہے عالمی عدالت انصاف کا کہ اور اس کے پاس امپلیمنٹ کرنے کی ایگزیکٹو پاور کتنی ایک ہے؟ امپلیمنٹ یہ کبھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ویسے ایک اہم واقعہ ہے۔ اسرائیل نے تو بہت واضح انداز میں کہا ہے کہ ہم بالکل نہیں جائیں گے ہیگ، اور اس کو ریجیکٹ کیا، اور کورٹ کے انہوں نے تنقید بھی کی وغیرہ وغیرہ۔ امریکہ کی طرف سے تو یہ ہے کہ اگر ایک بھی امریکی، اور اس میں شاید وہ اسرائیلی، کیونکہ اسرائیلی فوج میں امریکی نیشنلز بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی امریکن سولجر، چاہے وہ اسرائیلی امریکن ہو یا امریکن ہو، اگر وہ ان کو پیش کرتے وہاں ہیگ میں، تو ہم ہیگ کے اوپر اٹیک کریں گے۔ یہ امریکہ کا دعویٰ ہے، امریکہ کا کہنا ہے۔ تو ہاں، لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ بائیڈن جو ہے الیکشن میں اس کے خلاف پولز جا رہے ہیں۔ پاپولیرٹی میں صرف 2-4% کا فرق ہے، لیکن جو الیکٹرل ووٹس ہیں اس میں کافی زیادہ فرق ہے، اور جو ایکسپرٹ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جیت رہا ہے۔ تو بائیڈن کی یہ بڑی کوشش ہے، کیونکہ نوجوان جو امریکن ووٹر ہیں وہ بالکل غزہ کی وجہ سے بائیڈن کے خلاف ہو چکے ہیں، تو انہوں نے پریشر ڈالنے کے لیے شاید اشارہ دیا ہو، حالانکہ امریکہ ممبر نہیں ہے ICC کا، اشارہ دیا کہ آپ ان وارنٹ کو جاری کریں تاکہ نیتن یاہو کے اوپر وہ پریشر آ جائے، ہم پھر ان سے کہہ سکیں گے کہ آپ ایک پرماننٹ سیز فائر کریں، تاکہ ہمارے خلاف جو یہ نوجوان جو ہے ووٹرز ہیں وہ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے پروٹیسٹ میں، تو شاید وہ الیکشن ہار جائیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے یہ چال شاید امریکہ کی طرف سے بھی چلا۔ صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ اشرف جہانگیر قاضی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر اون عباس بپی صاحب نے، بہت شکریہ اون صاحب آپ کے وقت کا۔ اون صاحب، ملتان کا الیکشن ہوا اور اس میں آپ کے امیدوار جب جنرل الیکشن تھے تو یوسف رضا گیلانی صاحب سے چند 100 ووٹوں سے ہاری تھی، اور یہاں پر آپ ہزاروں ووٹوں سے ہار گئے، کیا ہوا ایسا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اب یہ جو الیکشن کا فن ہے نا، یہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے والے بھی سیکھ رہے ہیں۔ ہر دن نیا دن، ہر دن نئی ایجاد کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک نئی ایجاد ہو جاتی ہے۔ وہ پچھلے دفعہ 8 فروری کو ایکچولی وہ سمجھ رہے تھے کہ بچے ہیں، ممی ڈیڈی ہیں، پتہ ان کو ووٹ کون ڈالے گا، نہ ان کی کوئی قوم ہے، نہ ان کے پیچھے کوئی کلاس پڑ رہی ہے، نہ خرچہ ہو رہا ہے۔ اچانک وہ عوام نکلے اور ہزاروں کے حساب سے ووٹ نکلا، فارم 45 کو 47 میں تبدیل کرنا مشکل پڑ گیا۔ تو جب 8 فروری کے بعد 21 اپریل اور پھر یہ 19 مئی کا تجربہ ہے، تو انہوں نے کہا جی اب فارم 45 کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو اب جو کچھ مینج ہو رہا تھا وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر مینج ہو رہا تھا۔ فارم 45 صبح سائن ہو گئے، پریزائڈنگ آفیسرز کے سگنیچر ہو گئے، جھوٹے پولنگ ایجنٹ سے سگنیچر کرا کے ہمیں آج سے تقریباً 10-12 دن پہلے بتا دیا کہ ہمارا امیدوار 35,000 سے ہار جائے گا۔ اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کل رات کو جب میں RO کے دفتر جانے کے لیے گیا تو میرا کینڈیڈیٹ ساتھ تھا، تو وہاں ہزاروں کے پولیس والے، کم و بیش میرے ایک اندازے 5 سے 7 ہزار پولیس والا، یعنی کہ ملتان ڈویژن کی پولیس نہیں، باقی ڈویژنز کی پولیس بھی آئی ہوئی تھی، اور وہ ایک RA کے وہ دفتر کو نا کسی طرح اس طرح محاصرے میں لیا تھا کہ اس کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، ہمارے ایک غریب سے کینڈیڈیٹ کو اندر نہیں جانے دی۔ بھائی جب تم لوگوں نے فارم 45 مینج کر لیے تو پھر 47 اس نے بنانا ہے، تو بنانے تو ہم نے تو بیٹھ کے وہاں رونا ہی تھا۔ یعنی یہ بندے 45 والے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ بندے 45 والے ہیں جو اب جیت رہے ہیں؟ یہ اس دفعہ الیکشن 45 کا ہو گیا تھا، پہلے 47 کا تھا، اب یہ نئی ٹیکنالوجی ہے۔ اگلی دفعہ ہم 45 کی تیاری کریں گے، یہ کوئی اور فارم نکال کے لے آ جائیں گے۔ ہمیں تو ہم ہر دن نیا دن، ہر صبح نہیں، سب شام کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ان کو تو مسلم لیگ ان کو تو گلا ہے کہ آپ بڑی اختراعات کرتے ہیں، آپ بڑے ایڈوانس ہیں، تو اس معاملے میں آپ بالکل لائق ثابت نہیں ہوئے، اور وہ سیکھ رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں سیکھا۔
اچھا ارشاد صاحب، جن کے ساتھ یہ مقابلہ ہے نا، ان کے ساتھ مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. مطلب وہ اتنے لائق فائق اور اتنے ماشاءاللہ ذہین قسم کے لوگ ہیں، مطلب وہاں تک تو ہمارا ذہن پہنچ ہی سکتا. ہمارا ذہن پہنچ گیا، ہم تو مجال بھی نہیں کر سکتے. ہماری کیا مجال ہم اتنے ذہین اور فتین ہو سکیں. سو ابھی سیکھتے جا رہے. ایک وقت آ جائے کہ ہم سارے سبق جب یاد کر لیں گے نا، پھر مقابلہ برابری کی بنیاد پہ ہوگا. ابھی تو وہ نئے سبق دے رہے ہیں اور نئے سبق سیکھ رہے ہیں. سو لیٹ دا ٹائم ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دینے دیں. انشاءاللہ سارے کے سارے سبق جب رتے لال ہو جائیں گے نا، سرخ ہو جائیں گے، پھر مقابلہ برابری کی بنیاد پہ آئے گا. صحیح. چلو آگے بڑھتے ہیں. محمود اشرقزئی صاحب ایک فارمولہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ آپ لوگ بیٹھیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور سیاسی سطح پر کچھ ایسا کریں کہ ہم ماضی کی غلطیاں دہرانے سے ہی باز آئیں اور جمہوریت کو بھی مضبوط کریں، جمہوری اداروں کو بھی مضبوط کریں، اور یہ جو سیاسی جماعتوں کی لڑائی ہے، گتھم گتھا ہیں، اس کو ختم کیا جائے. پی ٹی آئی یہ فارمولہ مانے گی یا مان سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں، ہم ہر فارمولے پہ تیار ہیں. ہمیں کوئی اعتراض کسی کے ساتھ بیٹھنے پہ نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے خان صاحب نے ایک لیٹر ڈرافٹ کرنے کا کہا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان دا لارجسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جس میں انہوں نے کشمیر کا جو ایشو بنا ہے آج سے 8-10 دن پہلے، جو آزاد کشمیر میں ایشو بنا تھا، اس کی طرف نشاندہی کی کہ فیڈریشن کے یونٹس میں جو ڈسٹربنس ہے اور جو ایک کریڈیبلٹی کا ایشو آ رہا ہے، چاہے وہ اداروں کا ہو یا کسی ایک پرٹیکولر ادارے کی بات نہیں کی، میں اس کے والے سے تکلیف میں ہوں. آئی وانٹ کہ ایسی چیزوں کو ریزالو کیا جائے. تو جہاں ہم کو لیٹر لکھ سکتے ہیں، وہاں پہ اشرقزئی صاحب اگر فارمولہ دے رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس کے پھر ٹرمز ٹی او آرز کیا ہوں گے، ایس او پیز کیا ہوں گے. میرا ایک سوال ہے آپ سے، یہ تو بینیفیشری ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، یہ اس وقت سسٹم کے بینیفیشری ہیں. جو کوئی ہم سے بات کرے گا اس میں اس کو لوز کرنا پڑے گا. ہم گین کر رہے ہوں گے. ہم تو پہلے دیوار کے ساتھ لگے نا، ساری لیڈرشپ جیل میں ہے، پارٹی تتر بتر کر دی ہے، ہمارا کوئی مطلب اپوزیشن میں بھی کوئی لینا دینا خاص نہیں ہے. ہم تو جب ان کے ساتھ بات کریں گے ہماری پوزیشن بہتر ہوگی. جب ہماری پوزیشن بہتر ہوگی، یہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ سو گفتگو کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ یا یہ جماعتیں اتنی سیریس ہوں گی، کیونکہ اس میں نتیجے میں ہمیں وہ فارم 47 کے والے سے ہم اپنے ٹرمز رکھیں گے کہ بپی صاحب یہ بتائیے گا، بپی صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ خط میں آپ فیڈریشن جو ہے اس کے جو یونٹس ہیں ان کو کمزور کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن جس یونٹ میں آپ کی حکومت ہے اس کا وزیر اعلیٰ آ کے کہتا ہے کبھی ہم وفاق پہ قبضہ کر لیں گے، کبھی پیسکو پہ قبضہ کر لیں گے، کبھی گورنر ہاؤس جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے. کے پی کے میں جو گورنر فیڈریشن کی جو علامت ہے اس کا اسلام آباد والے ہاؤس پہ اس کا بلاک ختم کر دیتا ہے. تو یہ کیا رویہ ہے؟ ایک جانب آپ مظلوم بنتے ہیں، دوسری جانب آپ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بدماش بنتے ہیں. میں یہ لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں تھوڑا کلیئر کر دیتا ہوں. جب علی امین گنڈا پور کی نومینیشن ہوئی تھی نا، تو تمام میڈیا نے پوائنٹ نوٹ کیا کہ جی آپ کیا سگنل کر رہے ہیں، علی امین جیسے ہاکش آدمی کو لگا کے آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ اسی شخص کے دیکھیں، ایک ہفتے کے بعد شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور اپنا آئی جی اور اپنے چیف سیکرٹری اور اپنے جو 1500 ارب کے حوالے سے جو ڈیمانڈ تھی کہ حضور ہمارے فیڈریشن نے اتنے فنڈز روکے، اس پہ جا کے اس نے ملاقات کی، تو وہ ایک چیز میلو ہو گئی. اب اس نے 1-1.5 مہینہ 2 مہینے انتظار کیا. جب فیڈریشن ضد پہ آ جائے، جب ماں کا رول جس فیڈریشن یونٹ نے پلے کرنا ہو جو کہ اسلام آباد ہے، جب وہ ظلم کرنے پہ آ جائے تو پھر بچوں میں آپ کیا خصلتیں دیکھیں گے؟ وہ رسپونڈ تو کریں گے. اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ کے پی میں ہمیں اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس بجٹ بنانے کے پیسے نہیں. کسی اور صوبے نے ایسی رپورٹنگ نہیں کی. یعنی کہ آپ دیکھیں پنجاب میں کوئی ایشو نہیں ہے، سندھ میں ایشو نہیں ہے، بلوچستان میں. کے پی کیوں اونچ کے آ رہا ہے؟ اس کی وجہ کے پی ایک وہ کہتے ہیں سوتیلے بیٹے کی طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، سوتیلے بچے کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے. تو اس نے اینڈ پہ کہا جی اگر آپ نے میرے فنڈز نہ دیے تو میں پھر بجلی کے بل نہیں دوں گا، کیونکہ میرے جو لوگ ہیں مطلب وہ تنگ ہو چکے ہیں، میں ان کو آپ کو پتا ہے اس وقت کہ پنجاب میں جو کچھ کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں. اور میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں علی امین گنڈا پور کو اور کے پی کی گورنمنٹ کو اور مزمل اسلم کو. 2,86,000 ٹن کی پرچیز اس وقت مقرر کی ہے پنجاب کے کسانوں کے لیے. اس وقت لائنوں کی لائنیں 50 سے گندم جو ہے پنجاب کی وہ کے پی کے میں جاری ہے، جو 3900 روپے وہ بیچ کے آ رہا ہے، جس وجہ سے ہمارے پنجاب کی کسان کی گندم کم از کم 400 سے 500 روپے من اوپر آ گئی ہے. تو جو ایک صوبہ اتنا سپورٹ کر رہا ہو فیڈریشن کے باقی یونٹس کو، اس کی اپنی تنخواہ کی باری ہے تو آپ اس کے پیسے رکھ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ سمجھتے ہیں وہ بولے نہ، وہ چیخے نہ، وہ روئے نہ.
جی بپی صاحب بپی صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ جو کے پی کے ہے وہاں سے بجلی کے بل کلیکٹ کرنا بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمیں پچھلے سال جو انرجی کے سیکٹری ہیں انہوں نے ایک بریف کیا تھا کہ کون کون سے آپ کے ڈویژن ہیں جہاں سے اس جواز کی بنیاد پر کلیکشن نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہماری سستی بجلی آپ استعمال کرتے ہیں تو ہم بل کیوں دیں. تو جب آپ کی کلیکشن کم ہوگی، یہی حال میرا خیال ٹیکسوں کا بھی شاید یہی ہوگا، اپنے وسائل آپ کے کم ہوں گے، پھر محاذ آرائی بھی آپ کریں گے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وفاق بھی جواباً کچھ نہ کچھ 330 ارب کا ارشاد صاحب خسارہ ہے. 330 ارب وفاق کے دینے ہیں. میں تھوڑا عرض کروں، کسی ایک صوبے کو اس میں وہ علیحدہ کر کے نا اس کو ہینڈ کرنا کہ جی یہ صوبہ یہ کر رہا ہے، ایسا ایشو تو بلوچستان میں بھی ہے، پھر ایسا ایشو تو پھر انٹیریئر سندھ میں بھی ہے، اور پنجاب کی بھی کچھ ایسے اضلاع موجود ہیں جہاں بجلی چوری کی جاتی ہے. تو کسی ایک صوبے کو کر ہائی لائٹ کرنا کہ وہ کیا جا رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اس چیز کے بالکل حق میں نہیں کہ بجلی چوری کی جا رہی ہو، اور کسی بھی لوکل وجوہات اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی کے پی میں بجلی پیدا ہو رہی ہے تو بجلی کے بل، پھر تو گندم جو پنجاب میں بیٹھا ہو گیا جی گندم پیدا ہو رہی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ جناب آٹا مفت کر دینا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیر ہیز ٹو بی سرٹن لائنز. لیکن جو علی امین گنڈا پور کا اپنا اسٹانس ہے اپنے صوبے کے حوالے سے، آئی تھنک اس میں بہت بڑا وزن ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ مجھے 1500 ارب روپے میرا جو بنتا ہے بجلی کی مد میں، خالص منافع کی مد میں، وہ مجھے ادا کریں، میں لوگوں کو لوکل سبسڈیز دے دوں گا. یعنی کہ اگر وہ پروونشل گورنمنٹ اپنے لوگوں خود سبسڈائز کر دے، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے گروسریز ہو، چاہے وہ کوئی اور بھی ٹیکسز کے حوالے سے، تو شاید لوگ کہیں جی ٹھیک ہے ہمیں یہاں پروونشل گورنمنٹ پے آف کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجلی کا بل ہے میں پے آف کر دیتا ہوں. لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ کے بل بھی پے کرے اور لوکل پروونشل گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہ ہو ان کو سفیشینٹلی سپورٹ کرنے کے لیے، تو پھر کہیں نہ کہیں ریاکشن تو آئے گا. تو آپ کو یعنی سارے اینگلز دیکھنے پڑیں گے بجائے ایک اینگل کہ جی بجلی کے بل نہیں آ رہے. پر بجلی کے بل آئیں گے لیکن آپ سب جو ان کے پیسے ان کو دیں تاکہ پروونشل گورنمنٹ پہ اسپینڈنگ کرے. وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی، وہاں پہ سڑکیں بنیں گی، وہاں انڈسٹری آئے گی، کامرس آئے گی، لوگوں کی تنخواہیں ہوں گی. سو یہ سارا ایک کنیکٹڈ ہے. کسی کو ایک ایشو اینگل سے دیکھنا آئی تھنک وہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی خطرناک ہو جائے گا سر. اچھا، ایک ایشو آپ کی پارٹی کا، ایک تو لڑائی آپ کی وفاق سے یا دوسری سیاسی جماعتوں سے ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے. ایک ود ان پارٹی آپ کی لڑائی شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. ابھی جو اعجاز بٹر صاحب ہیں آپ کے وکیل بھی ہیں اور الیکشن بھی لاہور سے لڑا ہے، ان کی ایک ٹویٹ ڈیلیٹ ہوئی ہے. پہلے انہوں نے ٹویٹ کی کہ خان صاحب کو یہ گلہ ہے کہ میں پنجاب کی قیادت سے کہہ رہا ہوں کہ وہ باہر نکلے، پنجاب کی قیادت کچھ نہیں کر رہی. تو یہ پنجاب کی قیادت کیا کمپرومائزڈ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کے احکامات اول تو پہنچتے ہیں تو ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے، مجھے اندازہ نہیں کہ بٹر صاحب نے کس حوالے سے کی ہے. ایشو ضرور موجود ہے کیونکہ آپ کو دیکھیں کے پی کے میں جو ایک ریاستی ایک بربریت ہے وہ اوبیسلی اس لیول پہ نہیں ہے. سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، بلوچستان ویسے ہی پولیٹیکلی اس حوالے سے تھوڑا سا میلو ہے. پنجاب ایک محور ہے پالیٹکس کا، سینٹر سٹیج بھی ہے، 140 سے زیادہ ایم این اے کی سیٹیں ہیں، 12 کروڑ کی آبادی، 25 میں سے 12 کروڑ آپ کی پنجاب میں ہے بڑی. سو اتنی بڑی آبادی میں اوبیسلی جو پولیٹیکل ٹرموائل یہاں پہ کریٹ ہو سکتا ہے وہ کہیں نہیں ہو سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ریاست کا ایک جو پریشر ہے وہ بھی سب سے زیادہ پنجاب میں ہی ہے. اگر آپ ایون کہ کسانوں کے حوالے سے پروٹیسٹ سے دیکھیں جو مال روڈ پہ کیا تھا تو ریاست نے تو ان کو بھی معاف نہیں کیا. نواز شریف گورنمنٹ وہاں بھی چڑھ دوڑی تھی. ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کے لیے جب باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلنا، میرے گھر کے باہر 10 پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ میں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، جہاں مجھے احتجاج کا حق نہیں، یہاں پہ پریشر کے حساب سے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یس کچھ ایسی کمی بیشیاں بھی ہیں جو ہم سے رہ جاتی ہیں. مطلب اس وقت ساؤتھ پنجاب میں آلریڈی ورکر کنونشن کر رہا ہوں، 6 سے زیادہ ورکر کنونشن کر چکا ہوں، اور بھی ہم 6-7 اور ورکر کنونشن. سو سلولی ضرور ہے، اسٹیڈلی ہے، لیکن اس میں کچھ کمی کوتاہی ہے جو آنے والے بپی صاحب مزاحمت ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے بپی صاحب کہ آپ کا جو ووٹر ہے، آپ کا جو ورکر ہے، وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ جو وفاق کے ساتھ یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مستقل محاذ آرائی کی کیفیت جو ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے،
وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ووٹ کے ذریعے تبدیلی لا سکتے ہیں، تو اس کے بعد ہم خام خواہ ہر وقت سڑکوں پہ کیوں رہیں، ہر وقت کیوں محاذارے کے موڈ میں رہیں؟ اس سے ملک کو بھی نقصان ہوگا، پارٹی کو بھی نقصان ہوگا، جمہوریت کو بھی نقصان ہوگا۔ ممکن ہے سوچ یہ ہو پنجاب کی، آپ کی پنجاب کی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، جی میں معذرت چاہتا ہوں، یہ اچھی سوچ ہے جو آپ نے کہا اور کہیں پہ یہ پائی جاتی ہے، لیکن میجورٹی ایشو وہ دیکھیں پنجاب کے اندر جس طریقے سے چار دیواری پامال کی گئی ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر پھلانگ کے ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا ہے۔ ہماری اس وقت بھی جو خواتین اڈیالہ جیل میں ہیں پڑی، اپنا ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، عالیہ ہیں، صنم ہیں، اور بھی جتنی خواتین ہیں، بٹ ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، اس کے بعد یقیناً لوگوں کو خوف تو ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم پاکستان میں رہنے والے ایک مسلمان ملک ہے، ہماری عزتیں ہیں وہ ہماری ایٹ دا فور فرنٹ آ جاتی ہیں۔ اگر کسی کی بالوں سے کوئی آ کے کسی کے گھر والوں کو اٹھا لے تو خوف تو ہوتا ہے کہ یار میں پروٹیسٹ کے نکلوں، گھر والی میری کو اٹھا کے لے جائے۔ مطلب انسان کی اپنی حدیں ہوتی ہیں، سو وہ چیز بھی ہے۔ تو خوف کا جو ایک پنجاب میں عالم ہے، آپ کی وزاداری کی میں اس کی تحسین پیش کرتا ہوں، بٹ ادروائز پنجاب کے اندر جس قسم کی لاقانونیت ہے یہ دنیا میں شاید ہی کسی ملک میں پائی جاتی ہو۔ یعنی کہ جس چیف میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں سوچ کے کہوں گا کہ یار عثمان بزدار ایک بہترین چیف منسٹر تھا، جب میں مریم نواز شریف کو دیکھتا ہوں اور اس کی حرکتیں دیکھتا ہوں کہ پنجاب کے مسائل حل ہو گئے، اور میں جب احتجاج کے لیے کسان نکلتا ہے تو ڈنڈے مار مار کے ہماری میخیں نکالتی ہے۔ کیا شان ہے بزدار صاحب کی، تو کیا شان تھی؟ مریم کی کون سی شان ہے جی؟ میں وہ دیکھیں وہ آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن بزدار صاحب کے فضائل پہ تو ایک پروگرام تھوڑا ہے، وہ تو بہت لمبا سلسلہ لکھ سکتا ہوں جی۔ کم از کم اس کے دور میں 3900 پہ گندم تو خریدی گئی تھی، یہ تو نہیں تھا 2200 پہ۔ اب سوال یہ ہے، اچھا ظاہر ہے آپ سینیٹر ہیں، وفاق کے معاملات بھی سمجھتے ہیں، ایک سوچ یہاں جنم لے رہی ہے کہ سب کو بیٹھنا چاہیے، یہ لڑائی اگر بڑھتی گئی تو بہت کام خراب ہو جائے گا۔ کیا آپ کی پارٹی لیڈر اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کے جو پارٹی لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب، کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ چینل آپ لوگوں کے بیچ کوئی ایکٹیو ہے؟ آپ لوگ کسی نقطے پہ پہنچ رہے ہیں یا پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں پہنچ رہنے والی سوال ہے کہ پہنچ رہے ہیں تو اس کا جواب اوبیسلی نہ ہے۔ مطلب ہم دو ایسے مختلف قسم کے پولیٹیکل اینگلز ہیں، مطلب ایک نکر پہ ہم کھڑے ہیں، دوسرے نکر پہ وہ کھڑے ہیں، تو وہ تو درمیان میں ہمارے اس وقت کوئی ایسا رول نہیں ہے۔ اور پھر میں نے جیسے کہا کہ مڈل گراؤنڈ ہی موجود نہیں، وہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں، ہم سسٹم کے جو کہتے ہیں ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہم ظلم اور دوسری اینگل پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جیسے جیسے ہمیں وہ اپنے قریب لائیں گے وہ خود اپنے آپ کو دور لے کے جائیں گے اسٹیبلشمنٹ سے دور۔ اوبیسلی وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے ہم سے بات کی جائے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی ٹائم کے اوپر جب وہ سمجھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف کو سپیس دیے بغیر ملک کا آگے بڑھنا مشکل ہے اور اس کو سپیس دینی پڑے گی، ہم سے بات کریں گے۔ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں شاید وہ بات ہو بھی سکتی ہے، لیکن اس کو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ اس موقع کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ہمارا ایسا کچھ، ہماری اوبیسلی خواہش یہ ہوگی کہ ہم سے مذاکرات اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی ٹرمز آف ریفرنس ہم نے ڈیفائن کر دی ہیں کہ کم از کم 8 فروری کو آپ ڈیفائن کر دیں کہ 8 فروری کو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس کے حوالے سے جو ہے کم از کم بات کریں۔ جہاں 180 سیٹیں تھیں آپ نے 90 پہ کھڑا کر دیا، تو یہ چیزیں بات کرنی پڑیں گی۔ ہمارے لیڈر کے حوالے سے جو آپ نے 180 کے قریب کیس بنائے اس پہ بات ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ جتنی طاقت کے زوم میں مبتلا ہے اور جیسے وہ جیپ کے اوپر کھڑے ہو کے پنجاب پولیس کی ٹوپی پہن کے پھر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس موڈ میں بھی ہیں کہ کسی سے بات کریں۔ ان کو تو مزے آ رہے ہیں اس ٹائم جناب، طاقت کے مزے میں کون کس سے بات کرنا چاہے گا؟ صحیح ہے۔ اچھا سر، ایک ایشو ہے جو پنجاب میں پیدا ہوا ہے، حد تک عزت کا ایک سو کارڈ بل لایا گیا ہے۔ وہ حد تک عزت کا بل تو خیر کام، وہ میڈیا پر پابندیوں کا بل ہے، میڈیا کے خلاف کارروائیوں کا بل ہے، اور اس کا میڈیا تو خیر ہوگا وکٹم، اس کا ہدف بنے گا، لیکن اپوزیشن کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ آج آپ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس نے وہاں احتجاج بھی کیا ہے، تو آپ سینٹ میں اور اپنی جو قومی اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی ہے اور جماعت کی سطح پر بھی اس حد تک عزت بل کے حوالے سے صحافیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی لاہ عمل بنائیں گے؟ کل شام کو ہمارا سینٹ کا اجلاس بلا لیا، ہم نے 4 بجے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہوا ہے سینٹ میں، اور 5 بجے انشاءاللہ جب ہم سٹارٹ کریں گے آپ دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف اس پہ سب سے پہلے بات کریں۔ دیکھیں ایسی قسم کی حرکتیں اس کا ایک آٹومیٹک بیک لیش آتا ہے۔ ہم سے بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوئی، اپنی گورنمنٹ میں ہم نے بل لے کے آئے تھے، وہ میڈا کا بل تھا کہ پتہ نہیں کس چیز کے اوپر تھا، جو جانک سپیڈ
اس پہ بعد میں اس کے بعد اس کی کریکشن کی گئی, فواد چودھری صاحب نے اس پہ پہلے بات کی تھی, اور پھر ہم میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھے تھے, ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا تھا. انسان فابیہ, ہم کوئی آسمان سے تھوڑا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کسی سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ جو طاقت کی زوم ہوتا ہے نا, اس میں انسان ایسی پٹھی حرکتیں کر رہے ہیں بھائی, حد تک عزت یا کون سی حد تک عزت, مطلب ویری فرینکلی کیا کسی پہ کرٹیسائز کرنا پھر وہ حد تک عزت. بہت شکریہ سینیٹر اون عباس بپی صاحب. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ. آپ کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے.